अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महानूर अली। और आपको पता है कि ये प्रोग्राम है ये घर आपका हुआ। तो ये घर आपका हुआ में आपने देखा है कि आपको हमने कोशिश यही की है कि वाकई जब मैं ये कह रही हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि जब मैं ये कहती हूँ कि ये घर आपका हो तो आपको ये कोशिश कर लेनी चाहिए खुद ही कि वाकई ये घर आपका हुआ। किस तरह आपका होगा ये आप जानिए इस प्रोग्राम से। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में जितने भी गेस्ट आते हैं और मैं उनसे जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि बहुत कम मेरे प्रोग्राम में जो है इस शोबे से रिलेटेड जो हैं ख़वातीन आती हैं। जबकि अब ये कहना जो है सही होगा कि अब हर शोबे में जो है ख़वातीन जो हैं कदम रख चुकी हैं और नज़र भी आती हैं। लेकिन फिर भी हाउसिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जिन्हें मैं शायद फिंगर टिप्स पे उनके नामों को गिना जा सकता है जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं। मगर एक खुशाइंद बात यह है कि इस फील्ड में अब जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं। अपने सीनियर से ना सिर्फ सीखा है अच्छा बल्कि बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जिन मेहमान से मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसी हमारी एक मेहमान हैं जो कि आर्किटेक्ट हैं और इस शोबे के लिए बहुत मेहनत से काम कर रही हैं और अपना नाम भी अब काफ़ी इन्होंने बना लिया है। और जब आप मिलेंगे तो यकीनन आपको अंदाज़ा होगा इनकी बातें सुन के और इनकी सोच कि अगर ये कहते हैं कि घर के बारे में तो मशहूर है कि घर को जो है एक औरत ही बनाती और संवारती है, तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं हमारी आज की मेहमान से। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा खान गौहरी जो कि आर्किटेक्ट हैं और यंगस्टर्स इसलिए मैंने कहा कि वाकई काफ़ी यंग हैं और काफ़ी पहले से काम करी। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई बल्कि जब मैंने आयशा से पूछा कि आयशा क्या आप पता नहीं कब से काम करी अब कि आप तो इतनी यंग हैं, तो उन्होंने जो बताया आपको भी बताएंगी। चलें इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। पहले थैंक तो यू फॉर बहुत इनवाइटिंग मी टुडे। थैंक यू आप आई। और मुझे बड़ी हैरानगी थी कि जब मैं आपसे पहली बार जब मैंने बात की तो आपको था कि मैं पहले कभी मुझे इस तरह जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ तो मैं किस तरीके से बात करूंगी या जी। क्या। तो मैं ये अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूंगी कि जब हम बात करते हैं ना और ख़ासतौर जब फीमेल्स जब बैठती हैं तो पता नहीं चलता टाइम कैसे गुजर जाता है। बिल्कुल। तो आज भी यकीनन ऐसे ही होगा कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपसे लेंगे ना सिर्फ मेरे लिए अच्छा होगा बल्कि हमारे नाज़रीन जो कि किसी आर्किटेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं या किसी अच्छे आर्किटेक्ट से मिलना चाहते हैं तो आप ये कमी पूरी करके जाएंगी। आयशा, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, क्यों इस तरफ आई, क्या शौक था या फिर ऐसे ही आपने कहा कि भाई चलो अब इसको भी पढ़ लेना चाहिए, बाकायदा है कि ये फील्ड बन गई है? मैं कराची में पैदा हुई, ठीक है। स्कूलिंग कॉलेज सब में कराची में थी एंड मुझे हमेशा से आर्ट्स का बहुत शौक था। आई वाज वेरी गुड एट ड्राइंग्स वगैरह। क्रिएटिव कामों में मुझे बहुत मज़ा आता था हमेशा से। तो यही मैं स्कूल के डेज़ में कॉलेज के डेज़ में यही मेरा था कि मैं इसी फील्ड में कुछ आगे जाऊंगी। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे प्योर फाइन आर्ट्स नहीं करना है। अच्छा। बिल्कुल प्योरली आर्ट रिलेटेड फील्ड में नहीं जाना है। तो ये एक स्ट्रगल थी। आप सोच रहे होते हैं जी जब आप आने वाले होते हैं कि क्या करें। उन्हीं दिनों में मेरी कज़िन थी जो बाहर से आई हुई थी और वो आर्किटेक्चर पढ़ रही थी। अच्छा। तो वो हमारे साथ ही थी एंड इंटर्नशिप्स भी कर रही थी। तो मैंने उनका काम देखा और मुझे उससे इतनी इंस्पिरेशन मिली। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वहाँ से मैंने सोचा कि इस फील्ड को भी एक्सप्लोर किया जाए। उसके बाद ज़ाहिर रिसर्च वगैरह की आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर है क्या एंड उसका स्कोप क्या है, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में। एंड देन फिर फाइनली अपना मैंने जहन बनाया कि आई थिंक दिस इज़ द फील्ड जो मुझे आगे करना है। सही। उसके बाद मैंने एनईडी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया इन आर्किटेक्चर एंड मीनवाइल उसके दौरान हमें ये होता है कि हमें इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं। तो समर इंटर्नशिप्स वगैरह की हमने, डिफरेंट आर्किटेक्ट्स के साथ काम करने का मौका मिला। हर आर्किटेक्ट का एक अपना अलग अंदाज़ होता है बिल्कुल। और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं उनसे। तो वो बहुत अच्छा टाइम गुजरा आर्किटेक्चर में हमारा। बहुत से हमें सीनियर से इंटरेक्ट करने का मौका मिला यूनिवर्सिटी लाइफ में, जो कि आगे हमें बहुत मदद हुई उसकी। फिर आर्किटेक्चर ग्रेजुएट करने के बाद इन 2009 मैंने मुख्तलिफ फर्म्स के साथ काम किया फॉर अराउंड 6 इयर्स एंड देन फाइनली 2016 में मैंने फिर अपना खुद से इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट किया। आपने बहुत जल्दी नहीं इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट कर दिया? आप नहीं समझती कि जो आपने काम सीखा उसमें आपने जल्दी स्टार्ट लिया या आपने जल्दी पिक कर लिया था इसलिए आपने आई इंडिविजुअली थिंक काम आई करना वाज शुरू किया? लकी कि मैंने लास्ट दिन आर्किटेक्ट के साथ काम किया था। वहाँ हर चीज़ आपको खुद करना पड़ रही थी। जब आप ओके। खुद करते हैं, आपको पढ़ते हैं, तो आप बहुत अच्छा सीख जाते हैं किसी काम को। और वाकई वो 5-6 साल मेरे ऐसे थे कि मैंने बहुत लर्निंग की और इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आपको फील हुआ कि नहीं अब मैं जो हूँ खुद कुछ कर सकती हूँ। सही।
अच्छा, آپ نے کہا کہ 2009 سے آپ نے جو ہے اس میں اسٹارٹ لیا نا؟ 2009 میں نے گریجویٹ کیا تھا. صحیح، تو جی اس کے بعد سے آپ نے جی اسٹارٹ لیا. جی جی جی. جس وقت آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا تو خواتین کا تھوڑا بتائیں کہ خواتین اس شعبے میں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا، جن فرمز کے ساتھ، جن آرکیٹیکٹس کے ساتھ، تو زیادہ تر میل ہی ہوں گے یا کوئی فیمیل بھی آپ کو ملی؟ نہیں، دس از اے مسکنسیپشن. ایسا بالکل نہیں ہے. یونیورسٹی کے دنوں میں بھی میں اگر آپ کو بتاؤں تو میری کلاس میں اراؤنڈ 50 اسٹوڈنٹس تھے. ان میں سے 40 گرلس تھیں، 10 لڑکے تھے. 20% صرف لڑکے ہوتے تھے. تو وہ گرلس کہاں جاتی ہیں؟ مجھے کیوں نہیں ملتی ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ یا تو وہ اکیڈمکس میں چلی جاتی ہیں، یا جو ساری لڑکیاں وہ کسی فرم سے ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم زیادہ تر اتفاق سے ہم ان کو زیادہ جانتے ہیں، ان آرکیٹیکٹس کو یا انٹیریئر ڈیزائنرس کو جو اپنی فارم چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ یا فورم پہ. لیکن بہت سے ہمارے میل آرکیٹیکٹس ہیں، ان کی فارمز ہیں، اس میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ فیمیل جو ہے کام بہت کر رہی فیمیل ہیں. آرکیٹیکٹس ہیں. انفیکٹ میری لاسٹ باس جو بہت اچھی تھیں، شی واز اے فیمیل آرکیٹیکٹ. اینڈ ہم لوگ کا اتنا اچھا ماحول بنا ہوا تھا. وہاں میجورٹی آف دا گرلس مطلب جو آرکیٹیکٹس تھیں وہ سب لڑکیاں تھیں. تو یہ نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں نہیں آ رہی ہیں، بہت آ رہی ہیں. بلکہ انفیکٹ فیلڈ میں ہمیں تھوڑا سا کم دکھتی تھیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں سے تو وہ بھی بہت آ گئی ہیں. نئی انٹیریئر ڈیزائنرز بہت آ گئی ہیں، آرکیٹیکٹس آ گئی ہیں، اینڈ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو خواتین گھر کے معاملے میں زیادہ بہتر کام کر سکتی ہیں، یہ کوئی غلط کہنا نہیں ہوگا. اچھا بالکل. عائشہ، جب اس طرف آپ آئیں تو فیملی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ کیا سیمنٹ بجری اور اس قسم کی چیزوں میں اس کام میں جا رہی ہو، یہ تو مردوں کے کام ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بہت سپورٹ ملا گھر سے. مائی فادر از آلسو این انجینئر، سول انجینئر. تو ظاہر ہے گھر میں پھر سب تو کو تھوڑا بالکل ایک آئیڈیا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کیونکہ میری فیملی میں تھے آلریڈی 1-2 آرکیٹیکٹس، تو سب کو پتہ تھا اس فیلڈ کا کہ یہ کتنی اچھی فیلڈ ہے. تو اسی لیے سب نے بہت سپورٹ کیا. حالانکہ میں یہ کہتی ہوں یہ فیلڈ بہت مشکل ہے. آپ کو ایک بہت زیادہ پیشنیٹ ہونے کی ضرورت ہے، بیکاز اٹ از ویری ٹف. ہم لوگ کا پریکٹیکل ورک زیادہ ہوتا ہے آرکیٹیکچر میں. ہم لوگ کی بکس اتنی نہیں ہوتی ہیں کہ جس طرح باقی اسٹڈیز میں ہوتی ہیں، آپ کی بکس ہوتی ہیں، آپ پڑھ کے ایگزام دے کے پاس کر لیتے ہیں. ہمیں واقعی بہت زیادہ فیلڈ ورک کرنا پڑتا اچھا، ہے. میرا تو خیال ہے کہ بس ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس نے ایک نقشہ بنایا، اس نے سب بتا دیا کہ یہ یہاں پہ ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، اور بس آرڈر دیا اور بیٹھ گیا. ایسا نہیں، نہیں، ایسا بالکل خود بھی کام نہیں. بھی کرنا پڑتا ہے. بہت کرنا پڑتا ہے. آپ کو سائٹ وزٹس بہت کرنے پڑتے ہیں. بیسیکلی جب ایک کلائنٹ آتا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس، تو ہم 1 to 1 ان سے میٹنگ کرتے ہیں. اس کے بعد سائٹ انالیسس کیا جاتا ہے سائٹ کا، کہ جی جہاں ان کی سائٹ ہے وہ کہاں ہے، وہاں پر ونڈ ڈائریکشن کیا ہے، سن پاتھ کیا ہے، آس پاس کس طرح کی عمارتیں ہیں، وہ اس کی لوکیشن کیا ہے ایگزیکٹلی. اسی کی بیسس پہ ہم جو ہیں وہ پھر کلائنٹ سے میٹنگ کرتے ہیں، ان کی ریکوائرمنٹس لیتے ہیں اور پھر پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. 1 to 1 جو ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز ہوتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ وہ جو چاہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے، یا ہم ان کو کوئی بہتر سجیشنز دے سکتے ہیں. تو یہ بہت ڈیٹیلڈ ایک فیلڈ ہے جس میں بیک ٹو بیک کلائنٹ کے ساتھ ہمارا بہت انٹریکشن رہتا ہے. اس کے بعد جب ایک ڈیزائن فیز سے ہم گزر جاتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے اپنی فیلڈ میں، بیکاز آرکیٹیکٹ تو ایک ڈیزائنر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ڈیزائن کو کھڑا کرنے میں بہت سے لوگوں کی ہمیں مدد ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں ہم پھر اسٹرکچرل انجینئر اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں، ہم پلمبنگ کنسلٹنٹس انوالو کرتے ہیں، ہم الیکٹریکل کنسلٹنٹس انوالو کرتے ہیں. تمام جو بھی شعبے اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کو آپ کو لینا پڑتا ہے، انوالو ساتھ ٹیم کرتے ورک ہیں. ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک آرکیٹیکٹ کو ایک لیڈر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اینڈ ٹائم تک، جب کہ ہمارا پروجیکٹ کھڑا نہیں ہو جاتا. اور ان کی کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں کنٹینیوسلی ان سے کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے. سائٹ وزٹس بہت کرنے پڑتے ہیں. اچھا عائشہ، میں سمجھتی ہوں یہ تو چلیں پوری ٹیم کی کوآرڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے. کیا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کلائنٹ آپ کی بات کو مانے؟ کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کہنی کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، اور کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے. یہاں آ کے کیا کرتا ہے پھر ایک آرکیٹیکٹ؟ دیکھیں، آرکیٹیکٹ کا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کیا ان کے لیے فیزیبل ہے یا نہیں ہے، اس پلاٹ کے لیے یا اس اسپیس جو ڈیزائن ہو رہی ہے وہاں یہی ہے. تو یہاں پہ اگر آرکیٹیکٹ کو بہت کانفیڈنس ہے خود پہ، تو اس میں وہ کنونسنگ پاورز بھی ہونی چاہیے کہ وہ کلائنٹ کو اچھا اور برا سمجھا سکیں. ایونچولی اینڈ جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ تو کلائنٹ کو ہی لینا پڑتا ہے، کیونکہ ایک کلائنٹ کا وہ گھر ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی کلائنٹ بعد میں کسی بات پہ بھی ریگریٹ کرے. اس کو اپنے گھر میں لائف ٹائم رہنا پڑتا ہے. اگر کوئی بات اس کو ابھی اس
ٹائم پہ کوئی بادر کر رہی ہے تو وہ ہمیشہ کرتی رہے گی. تو کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمیں اس کے سامنے ساری چیزیں سارے پوائنٹس رکھتے ہیں, ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھا ڈیسیشن لیں. اور یقیناً وہ آپ کی بات مانتے بھی ہوں گے موسٹ آف دا ٹائم, کیونکہ کلائنٹ جب ہمارے پاس ایک آرکیٹیکٹ کے پاس آتا ہے اس کو اتنا کانفیڈینس ہوتا ہے کہ میں کیونکہ جو ایک آرکیٹیکٹ سمجھ سکتا ہے وہ میں نہیں سمجھ سکتی. مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ میں جو ریکوائرمنٹ چاہ رہی ہوں, جو مجھے ریکوائر ہے, وہ میرے لیے کتنا آگے چل کے زیادہ بہتر ہوگا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ سے پہلے بھی بہت آرکیٹیکٹ میرے پروگرام میں آئے ہیں, ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ایک آرکیٹیکٹ جان سکتا ہے کہ اس گھر کو جو آپ تعمیر کریں آئندہ 10 سال کے بعد اس کی کیا صورتحال ہوگی, اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا, کس طرح لینا چاہیے. مزید آپ سے بات کرتے ہیں, لیکن یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک سے آگے واپس, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عائشہ خان غوری ہمارے ساتھ ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں ان سے, اور ان سے پوچھ رہے تھے بھائی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یا کلائنٹ کتنا تنگ کرتا ہے. تو آپ بتا رہی تھیں اور بالکل صحیح بات ہے, کلائنٹ کو ان دی اینڈ جو ہے آپ کی بات ماننی پڑتی ہوگی کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں نا. اچھا عائشہ, مجھے یاد پڑتا ہے کہ بلکہ یاد کیا پڑتا ہے, ابھی بھی میں بہت جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر کوئی بھی گھر بن رہے ہوں, بعض جگہ تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہی جیسے ایریا, ایک جیسے پلاٹس ہیں, تو ایک ہی ٹھیکیدار جو ہے, یہ خاص ورڈ ہوتا ہے ایک ٹھیکیدار نا, یہ وہی اس گھر کو ڈیزائن بھی کر رہے ہیں, وہی سب کچھ کام بھی کروا رہے ہیں, انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو یہاں پہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک عام ٹھیکیدار اور ایک ڈگری حاصل کیے ہوئے آرکیٹیکٹ میں کیا فرق ہے. ایک ٹھیکیدار بھی تو ویسے ہی گھر بنواتا ہے, وہی سب کچھ ہوتا ہے گھر میں. بیسک اگر خالی گھر ہی لیں تو اس میں وہی آپ جا رہے ہیں تو اب لاؤنج ہے, کچن ہے, بیڈ رومز ہیں, ڈائننگ ہے, یہ سب. کیا آرکیٹیکٹ نیا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم کہیں سے گزرے ہیں تو آئی تھنک ایک آرکیٹیکٹ کا ڈیزائن کیا ہوا گھر اور ایک کانٹریکٹر کا آپ باہر سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. لائک کیسے پتہ چل جاتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آرکیٹیکٹ چونکہ ایک ڈیزائنر ہوتا ہے, اس کے پاس جب بھی کوئی نیا کلائنٹ آتا ہے تو اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نیا کرے. ٹھیک ہے, وہ اس کے لیے خاص پروجیکٹ ہو, وہ اسپیشل پروجیکٹ سے وہ اس آرکیٹیکٹ کے لیے ہو, تو وہ اس پہ بیٹھتا ہے, سوچتا ہے, اپنے گھنٹوں لگاتا ہے اور پھر کچھ نیا کر کے دیتا ہے بیسڈ آن دا کلائنٹس نیڈ. ٹھیک ہے, اور وہ خاص جو گھر ہوتا ہے وہ کلائنٹ کی نیڈس کو فلفل کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اگر آرکیٹیکٹ, آپ نے بالکل کہا, بہت سے کانٹریکٹرز بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن کانٹریکٹرز عموماً جو ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ نیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جو ایکسپیرینس کانٹریکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے بہت سے بڑے آرکیٹیکٹس کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے, ان کو ہر آرکیٹیکٹس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کام کرتا ہوتا ہے. اتنا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیز آرکیٹیکٹ کو پسند آئے گی, کیا نہیں آئے گی, اور وہ یہی باتیں کر کے کلائنٹس کو اپنا کنونس کرتے ہیں. لیکن وہ یہ کرتے ہیں زیادہ تر کہ وہ 2-3 آرکیٹیکٹس کا یا تو وہ پلانس کا اور ایلیویشنس کا نقشہ وغیرہ ملا کے کچھ نیا بناتے ہیں, یا پھر یہ کہ ان کا کاپی کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ دیکھا گیا, کیونکہ ان میں ظاہر ہے ایک نئی کریشن کرنے والی تو صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں کانٹریکٹرز, میں کہوں گی, جو بہت اچھا ایک آرکیٹیکٹ کے لیول کا گھر بنا دیتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے آرکیٹیکٹ کا نقشہ کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ 2-3 نقشوں کو ملا کے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مٹیریل زیادہ تر وہ فالو کرتے ہیں ٹرینڈ. آج کل ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, آرکیٹیکٹ ہمیشہ ایک جب گھر ڈیزائن کرتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ میں اس آرکیٹیکٹ کے لیے, کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں, اور یہ گھر اینڈ میں لگے گا کیسے, میں کس طرح کا گھر چاہ رہا ہوں. ایک پوری ذہن میں اس کے ایک تصویر ہوتی ہے. ہم 3Ds بھی بنواتے ہیں, کلائنٹ سے اپروو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا مٹیریلز یوز ہونے ہیں. جبکہ کانٹریکٹر جو ہے وہ زیادہ تر یہ دیکھتا ہے کہ آج کل نیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, وہ پتھر کون سا آج کل نیا. آپ دیکھیں اکثر ایک ٹرینڈ آتا ہے, اگر آپ گھروں میں وزٹ کریں, ایک طرح کا پتھر ہر گھر میں لگا ہوا ہوگا, یا ایک طرح کا مین گیٹ ہر گھر میں لگا ہوا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے, عائشہ بڑی آپ نے اچھی بات بتائی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل شاید مارکیٹ میں اویلیبل ہی یہی ہے تو اس لیے سب یہی لگا رہے ہیں. ایسا بھی ہے؟ مٹیریلز کی بہت ورائٹی ہے, اب نئے مٹیریلز بہت آ گئے, لیکن وہی بات ہے کہ کیوں ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہر
وہ آرکیٹیکٹ نے ایک دفعہ یوز کیا ہوگا کسی اچھے آرکیٹیکٹ نے, وہ گھر سب کو اچھا لگا, سب جا کے اس کو دیکھتے ہیں, اس کو تعریف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں اس جیسا جو ہے گھر چاہیے یا ہمیں اس جیسا پتھر چاہیے, تو وہ ایک ٹرینڈ فالو ہو جاتا ہے. اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ اتنا تنگ آ جاتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو سیم ریپیٹیشن ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مٹیریلز مارکیٹ میں بہت نئے نئے آ گئے ہیں اور ایک آرکیٹیکٹ کو نئے مٹیریل سے اپڈیٹڈ رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب وہ نیا کوئی پروجیکٹ کرتا ہے تو اس مٹیریلس کو انکارپوریٹ کرے گا وہ اپنے پروجیکٹ میں, جبھی تو ہمارا کوئی نیا پروجیکٹ ڈفرینٹ ہوگا باقی پروجیکٹ سے. اگر ہم ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہوگی. یہ بھی تو چیز آتی ہوگی نا کہ جس سے آپ اگر کسی نئے مٹیریل کو ٹرائی کرنے لگے ہیں کیا, تو اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہوگا کہ یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں, یا اینڈ تک کتنے عرصے, یہ بھی تو بڑے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ایک آرکیٹیکٹ جب ڈیزائن کرتا ہے تو ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے کرتا ہے. انٹیریئر ایک چیز ہوتی ہے, انٹیریئر تو آپ چینج کر سکتے ہیں, 1-2 سال میں بور ہو گئے, 2-3 سال میں آپ نے چینج کر لیا, لیکن آرکیٹیکچر جو ہوتا ہے گھر کا نقشہ وہ آپ چینج نہیں کر سکتے, وہ ایک دفعہ جو بن گیا ہے اسی طرح رہنا. جی بالکل. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب نئے مٹیریلس آتے ہیں ہم اس پہ اتنا ریسرچ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہیں اپلائی ہوا ہے, اس کی کتنی ڈیوریبلٹی ہے, وہ 2 سال تک رہ رہا ہے یا 10 سال تک رہ رہا ہے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ایسے مٹیریلس کو یوز کریں. اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نئے مٹیریلس ہوتے ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, لیکن ان کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں وہاں بہت مشکل آتی ہے کلائنٹ کو کنونس کرنے میں کہ آپ یہ نیا مٹیریل یوز کریں. لیکن یہ کہ کیونکہ وہ مہنگا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کلائنٹس پیچھے ہٹ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار اسی سے جیسا ملتا جلتا مٹیریل ہمیں مل رہا ہے جو کہ تھوڑی کم پرائس میں ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے مینٹیننس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لیس مینٹیننس والا اور ڈیوریبلٹی والا مٹیریل ان کو سجیسٹ کریں. سجیشن ہمارا کام ہے, اینڈ وی ٹرائی ٹو کنونس دا کلائنٹ. اکثر لوگ مان بھی جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہی بات ہے آرکیٹیکٹ پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ مان جاتے ہیں. اچھا, آپ کی یہ بات کرتے ہوئے میں یہ سوچوں کہ آپ سے ایک سوال مجھے کرنا ہے, کیا میں ابھی آپ سے کر لوں؟ کیونکہ ایسا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں جیسے کچھ ہے, آپ یہ کوئی کام کرنے جا رہی ہیں ایک ذہن بنا کے, اور وہ کام آپ جب کرتی ہیں اگر وہ اس طرح سے سامنے نہیں آتا تو کیا آپ اس کو پھر سے کروانا پڑتا ہے یا آپ ریگریٹ میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے موسٹ آف دا ٹائم آرکیٹیکٹ کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے, کیونکہ آپ ٹیکنالوجی اتنی اچھی ہو گئی ہے, سافٹ ویئرز ہوتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہم 3D میں بنوا لیتے ہیں. سافٹ ویئر 3D بنوانے کا فائدہ یہی ہے, فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کا آخر میں کیسی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے. جی دیکھیں, آرکیٹیکٹ کا کام یہی ہوتا ہے وہ ہر چیز پلاننگ کے تھرو کرتا ہے. جب وہ ایک گھر بناتا ہے, پلاننگ ایلیویشن کے باہر سے کیسا دکھے گا, ساتھ ساتھ وہ مٹیریل بھی اسی وقت ڈیسائیڈ کرتا رہتا ہے. اور ہمارے پاس پورا ہم سب کلرز کیا ہوں گے, مٹیریل کیا ہوگا, کھڑکی دروازے کس ٹائپ کے ہوں گے, ان کا کیا کلر ہوگا, ڈیزائن کیا ہوگا, تو ایک کمپلیٹ پکچر ہمارے پاس آ جاتی ہے. اسی وقت ساتھ ساتھ ہم میٹنگ کرتے ہیں کلائنٹ سے, ان کے ان کو پسند آتا ہے تو صحیح, اگر ان کو کوئی چیز پہ آبجیکشن ہوتا ہے تو ہم اسی وقت صحیح کر کے 3Ds پہ دوبارہ دکھاتے رہتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کوئی بھی یعنی فائنل جب تک 3D پہ نہیں ہوتا اس وقت تک کام اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے. جی, کوشش ہوتی ہے ہماری سب چیزیں اپرووڈ ہوں اور پھر ہم کام اسٹارٹ کریں. اچھا, فار ایگزامپل آپ ایک کلائنٹ کو, اس وقت آرکیٹیکٹ کے حوالے سے تو آپ بات کر رہی ہیں, لیکن ایک کلائنٹ کے حوالے سے, ایک عام آدمی کے حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس کو یہ بتائیں کہ اگر میں نے کوئی گھر اپنا ڈیزائن کروانا ہے تو میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن باتوں کو مد نظر رکھوں اور خیال کروں, اور اس آرکیٹیکٹ سے وہ بات ضرور کروں, کون سے ایسے پوائنٹس ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک کلائنٹ کو اپنا ہوم ورک ضرور کرنا چاہیے, جب بھی ریکوائرمنٹس نوٹ کرنی چاہیے. آرکیٹیکٹ کے پاس وہ ریکوائرمنٹس لے کے آتا ہے. زیادہ تر یہ لے کے دیکھا ہے کہ بے شک ان کا پلاٹ سائز جو بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے یا نہیں ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی دوسرے ان کے آس پاس لوگ جو گھر ہیں ان میں کیا چیزیں ہیں, یا آس پاس ان کے دوستوں کے گھروں میں کیا چیزیں ہیں, یا ایسی چیزیں جو آج کل ہر گھر میں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل سوئمنگ پول ہے, یا بہت سی دوسری چیزیں ہیں, یا ہوم تھیٹرز ہیں, یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے, اس کے گھر کا لائف سٹائل کیا ہے. ہر فیملی کا, ہر انسان کا لائف سٹائل الگ ہوتا ہے, اور یہی بیسس ہوتی ہے کہ ہر گھر کو ڈفرینٹ ہونا چاہیے جب وہ آرکیٹیکٹ کے پاس آتا ہے. آرکیٹیکٹ کبھی بھی پلان جو ہے نا سیم بنا نہیں سکتا دوسرے کے لیے, کیونکہ ایک گھر جس کے لیے بنایا وہ ان کے لیے تھا, ٹھیک ہے. تو جب وہ ریکوائرمنٹ لے کے آئیں تو بہت اپنی ریسرچ ورک کر کے آئیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اپنا مائنڈ بنا کے کہ ان کو کتنی سمپل گھر چاہیے یا کتنا ڈیٹیلز والا چاہیے, تو یہ بہت ضروری ہے. اور ٹرسٹ کریں آرکیٹیکٹ پہ. ایک یہ بات بہت دیکھی گئی کہ جب لوگ آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بہت ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں, اور وہ ہر چیز میں ڈیٹیل چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں بھی اگر آپ, ڈیٹیلز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ آرکیٹیکٹ آپ کو ضرور دے گا, کیونکہ ظاہر ہے ایک
خالی گھر تو نہیں ہوگا، اس میں اس کو یونیک بنانے میں وہ ضرور کوئی فیچر والس دے گا یا بہت سی ڈیٹیلز. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ جی سیلنگ پہ بھی ڈیزائن ہو اور فرش پہ بھی ہو، الماریوں میں بھی ہو اور نابس پہ بھی ہو، تو وہ کبھی کبھار بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہے. تو وہ ٹرسٹ کریں آرکیٹیکٹ پہ اور اپنا تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں کہ ان کی ریکوائرمنٹس کیا اور ہیں. جتنا سمپل ہو اتنا میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف آرکیٹیکٹ کے لیے آسانی ہو، بلکہ بعد میں آپ نے تو ساری عمر استعمال ہی اس اپنے گھر کو کرنا ہے، اس میں رہنا ہے، آپ نے تو اپنی لائف گزارنی ہے، تو اتنا ہی اچھا رہتا ہے. دیکھیں آرکیٹیکچر کا گھر میں میری ہمیشہ یہ اپروچ ہوتی ہے کہ گھر ہمیشہ ایک ٹائم لیس ہو. ٹائم لیس کا یہ وہ آپ آج کے لیے نہیں ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ 50 سال بالکل بعد بھی بالکل. آپ کو نیا لگے. ٹھیک ہے، اگر ہم پرانے بہت سے گھر ہیں، ہم دیکھیں 70s کے اگر ہم گزرتے ہیں بہت سے ایریاز میں، تو ابھی تک ہمیں آج بھی وہ لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا آج کے دور کے ہیں، حالانکہ اس میں نہ وہ کوئی لیٹسٹ پتھر لگا ہوا آپ نے ہوگا. بڑی اچھی بات کی ہے، پوائنٹ مجھے یہ کلک کر رہا ہے آپ کا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا بات ہے بہت سے گھر ایسے، ہم ظاہری بات ہے جب ہم موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، آ رہے جا رہے ہوتے ہیں کہیں، تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظر پڑتی ہے گھروں پہ، تو ہم کہتے ہیں لگ ہی نہیں رہا یہ اتنا اتنے پرانا سال گھر ہے. پہلے بنا تھا، پرانا گھر ہے. جی آج بھی یہ اسی طرح کا ہی لگ رہا ہے جیسے آج کل کے جو گھر. ویسے یہ چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر آج یہ مٹیریل استعمال ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ 10 سال کے بعد تو اس کی شکل بالکل ہی چینج ہو چکی ہے نا. ماڈرنائز زمانہ ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جدید طریقے کی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، تو بہتر سے بہتر کی طرف سب جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کیوں نہ ایسی ہی چیز کو چوز کیا جائے جو آگے بھی بہتر ہی لگے. بالکل ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار کچھ جگہ پہ سمپلسٹی بھی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ظاہر ہے آرکیٹیکٹ میسنگ جو ہوتی ہے ایک گھر کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ ڈیٹیلز نہ بھی ہوں، لیکن گھر کو سادے گھر میں بھی بہت یونیک لگ سکتا ہے آپ کا گھر، اور بہت خوبصورت لگ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں ہر لیٹسٹ چیز ڈال دیں، جو 10 گھروں کا سروے کریں اور 10 گھروں کا آپ ایک چیز پکڑ لیں کہ جی یہ آج کل نیا ٹرینڈ ہے، اور آپ وہ چیزیں ایک گھر میں ڈال دیں. یہ بالکل ضروری نہیں ہے. آپ کا گھر آپ کے لیے یونیک ہونی چاہیے اور سب سے مختلف اور ہٹ کے ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، اور خاص طور سے یہ پوچھنا ہے، شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابھی جو میرے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آرکیٹیکٹ کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہم تو ابھی صرف اپنے یہی سوچتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا گھر ہو جائے. آرکیٹیکٹ اور جو کانٹریکٹر ہے اس میں کیا فرق ابھی آپ نے بتایا، لیکن اس میں ایک بہت واضح فرق اور بھی ہے جو میں ابھی آپ سے بات ضرور کروں گی. لیکن بریک کے بات کرتے ہیں، اس پہ ہم بات یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. بریک سے آ گئے ہیں واپس اور عائشہ سے باتیں ہو رہی ہیں. عائشہ، بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال کروں گی. جی. آپ کو دیکھ کے خیال آیا، عائشہ آپ ایک آرکیٹیکٹ ہیں، تو جب آپ کے گھر لوگ آتے ہیں تو کیا وہ بڑا ذہن بنا کے آتے ہوں گے آپ کی فیملی، یا کیا کہ عائشہ گھر تو بڑا یونیک اور یہ اس طرح، تو اپنے گھر کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ڈیزائن، یا کیا کچھ ایسا ہے؟ جی بالکل، میں نے اپنا گھر جب لیا تھا تو اس کو کمپلیٹ رینوویٹ کیا تھا. وہ پہلے جس حال میں تھا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. تو بہت سے لوگوں نے لیا، جب نیا نہیں لیا تھا دیکھا تھا، اینڈ جب انہوں نے ٹرانسفارم ہو کے اس کی شکل بیفور اینڈ آفٹر آپ نے، یس، تو وہ کمپلیٹلی شوق میں تھے کہ کس طرح ٹرانسفارم ہو گیا، اور کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس کو اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ آرکیٹیکٹ کا یہیں پہ کام آتا ہے کہ وہ نئے آئیڈیاز سوچتا ہے. اور بہت سی دفعہ آئیڈیاز کے علاوہ بہت سے کلائنٹ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو اتنا ایکسپوجر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ٹریول بہت کیا ہوتا ہے. کبھی کسی کلائنٹ نے کہا کہ اپنا کام پہلے دکھائیں ہمیں کہیں؟ بہت، ہاں آف کورس، ہاں دیکھتے ہیں. اور بیسیکلی اچھی بات ہوتی ہے جب ایک آرکیٹیکٹ آئے تو، کیونکہ ہر آرکیٹیکٹ کا ایک الگ انڈیویجول اسٹائل ہوتا ہے. تو جب کوئی بھی کلائنٹ آئے تو یا کسی کے پاس بھی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آرکیٹیکٹ کا کام یا اس کی ریسرچ ضرور کرے کہ اس آرکیٹیکٹ کا اسٹائل کس طرح کا ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے کلائنٹ اگر ان کا ٹیسٹ اور آرکیٹیکٹ کا ٹیسٹ میچ نہیں ہو رہا ہے تو کنونس کرنے میں تھوڑی پرابلم بھی ہوتی ہے، تھوڑی کلیشز بھی آتے ہیں. صحیح. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس پہ ریسرچ بھی کریں. چلیں اب میں آپ سے وہ سوال پوچھوں گی جو میرے ناظرین بھی جاننا چاہتے ہیں، اور وہ یقیناً یہ سوچ ہوں گے یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. جب ہم ایک کانٹریکٹر کو لے کے آتے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے اور ایک آرکیٹیکٹ کو، تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر ہم کانٹریکٹر سے کام کرائیں گے تو وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہوگا اور اس کی چارجز بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، اس کی فی. کیا کہیں گے، کیا بہت ڈفرینس ہوتا ہے یا ہمارے یہ ذہنوں کا ہی حال ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں؟
ڈفرینس تو آف کورس ہوتا ہے. دیکھیں آج کل کاسٹ آف کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. پہلے زمانے میں پھر بھی گھر بن جاتا تھا, اب کروڑوں کی جو ہے وہ پلاٹ کی ویلیو ہے. اس کے بعد بلڈنگ مٹیریلز بہت مہنگا ہو گیا ہے. تو جب ایک کلائنٹ جب اتنا پیسہ لگا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی پھر خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں ایک اچھا گھر بناؤں, ٹھیک ہے. وہ رسک نہیں لینا چاہے گا جہاں وہ اتنے پیسے خرچ کر رہے تھے. ایگزیکٹلی. تو اس کو ہوتا ہے کیوں نہ میں ایک ٹرینڈ آرکیٹیکٹ کو ہائر کروں تھوڑے پیسے دے کے, جو کہ میرا گھر میری ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے زیادہ بہتر ڈیزائن کر سکے گا, اور ظاہر ہے اس میں کچھ نیا بھی ہوگا. بالکل کانٹریکٹرز بھی کرتے ہیں, کانٹریکٹرز بہت سے کلائنٹ کو کنونس کر لیتے ہیں اپنی طرف کہ جی میں آپ کا کر لیتا ہوں, میں نے اس آرکیٹیکٹ کے ساتھ کام کیا, میں بالکل ویسے ہی گھر آپ کو ڈیزائن کر دوں گا. لیکن یہ کہ جب ایسے گھروں میں جائے تو انسان کو سمجھ آ جاتا ہے بہت سی, یا تو ہمیں وہ اتنا سینس ہو گیا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کہیں سے کاپی کیا ہوا ہوتا ہے. کیونکہ جب آرکیٹیکٹ کوئی چیز ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اس اسپیس کے لحاظ سے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی ہائٹ کے لحاظ سے کرتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہائٹ کتنی ہے, روشنی کہاں سے آ رہی ہے, اس اسپیس کے لحاظ سے وہ پروپورشنیٹ ہے یا نہیں ہے. اور جب کانٹریکٹر کرتا ہے اکثر وہ کاپی اگر کر رہے ہوتے ہیں یا اس سے ملتا جلتا, تو وہ وہاں پہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا ہے بہت سی چیزیں, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اس جگہ کہیں کے لیے بہت اچھی تھی لیکن وہ یہاں پہ میچ نہیں ہو رہی ہے. تو تھوڑا آئیڈیا فرق ہوتا ہے, اور آئی تھنک کلائنٹس کو اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ یو نو کہ اگر ہم آرکیٹیکٹ کو ہائر کریں تو ہمارا ہی فائدہ ہے. تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے زیادہ, لیکن یہ کہ وہ پروجیکٹ کو بہت اچھی طریقے سے کمپلیشن کی طرف لے جائے گا. عائشہ, ایک بات جو بہت اہم ہے کہ بھئی گھر کو ڈیزائن کرتے ہوئے یا محفوظ بنانے کے لیے اور فنکشنل گھر بنانے کے لیے کیا زمین کی جو ٹیسٹنگ ہے یہ ضروری ہوتی ہے؟ کیا ایک آرکیٹیکٹ اس بات کا بھی خیال کرتا ہے؟ بالکل. گھر شروع ہونے سے پہلے ڈیزائن جب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسٹرکچرل انجینئر کو انوالو کرتے ہیں. اسٹرکچرل انجینئر وغیرہ وہاں پہ سائٹ پہ جا کے سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے, اور جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے, یہ اسٹرکچرل انجینئر کا کام ہوتا ہے. اسی کی بیسس پہ وہ گھر کی فاؤنڈیشن ڈیزائن کرتا ہے, ٹھیک ہے. گھر کی جو بنیاد ہوتی ہے آپ سمجھیں وہ اسی سوائل کے لحاظ سے بنائی جاتی ہیں. وہاں کتنا پانی ہے, وہاں کی مٹی کیسی ہے, اور اگر یہ پروسیس ہم مس کر دیتے ہیں تو پھر تو اٹس اے ڈیزاسٹر. مطلب وہ تو آپ کا گھر, آپ اپنے آپ کو بھی رسک لے رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. اسی طرح میں نے کہا نا کہ ایک آرکیٹیکٹ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, ہی از دا لیڈر, ٹھیک ہے. اس کو ایک گھر کو مکمل شکل دینے کے لیے بہت سے لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے, اور اسی لیے اسٹرکچرل انجینئر کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے جو ہمیں انوالو کرنا پڑتی ہے. صحیح. اور یہاں پہ وہی بات کہ میں اپنے ذہن میں جو کچھ بھی لے کے بیٹھی ہوں, لیکن جب ایک آرکیٹیکٹ آتا ہے اور وہ جب بتائے گا تو ہو سکتا ہے جو میرا ذہن ہے, جو میں نقشہ لے کے بیٹھی تھی, اس کو بالکل چینج کر دیا جائے. وہ اسی لحاظ سے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے گھر جو ہے لائف ٹائم کے لیے ہے. بالکل بالکل بالکل. آپ اچھا ایک چیز اور عائشہ, کہ کتنے عرصے بعد, ایک جنرل کوشچن یہ کہ ہم لوگ اس طرح کیا نہیں کرتے بھائی گھر کی فلاں چیز جو ہے وہ تھوڑی خراب ہو گئی, آؤٹ لک ایسا ہو گیا, تو اس کی مینٹیننس کروا لیتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو اتنے عرصے کے بعد اپنا پورا فزیکل چیک اپ کرانا چاہیے, تو ایک آرکیٹیکٹ ہونے کے ناطے آپ کیا کہیں گی کہ گھروں کے لیے بھی اس طرح ہے کہ کچھ عرصے بعد اس کو رینوویٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے, یا بس جو چیز ہو گئی ہے بھائی یہ وال خراب ہو گئی اسی کی بس مینٹیننس ہو جائے؟ دیکھیے مینٹیننس اگر کرتے رہتے ہیں تو ہر چیز کی ڈیوریبلٹی بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا ہے کلائمیٹک چینجز بہت ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. اسی طرح جیسے پہلے کراچی میں اتنی نہیں ہوتی تھیں تو بہت سے آرکیٹیکٹ نے اس لحاظ سے سوچتے تھے, بٹ اتنے زیادہ ایکسٹریم پہ نہیں سوچتے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم جب گھر ڈیزائن کرتے ہیں یا بیسمنٹ ڈیزائن کرتے ہیں تو ان سب باتوں کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جس طرح اگر مینٹین کرتے رہیں چیزیں تو وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اب جو نئے مٹیریلز آ گئے ہیں, ہم کلائنٹ کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ لیں, یہ لگائیں, تو اس کی ڈیوریبلٹی بہت زیادہ ہے. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. گھروں میں لکڑی استعمال ہوتی ہے, کھڑکی دروازے بنتے ہیں, فلورنگ میں استعمال ہوتی ہے, اسٹیئر کیس پہ استعمال ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لکڑی جو ہے اس کی پرائز بہت بڑھ گئی ہے. کووڈ کے بعد سے ہر چیز کی پرائز, مٹیریل بہت مہنگا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم لکڑی لگاتے ہیں تو لکڑی میں دیمک کا ایشو ایک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, جو ہمیں اگر ہم لگاتے ہیں ہمیں کانسٹنٹلی اس کے لیے ٹریٹمنٹ کروانے پڑتے ہیں. اس پہ پالشنگ کے بہت ایشوز ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, وہ گرمیوں میں سردیوں میں کانٹریکشن اور ایکسپینشن ہوتی ہے اس میں. اب بہت سے نئے مٹیریلز ایسے آ گئے ہیں جو بالکل لکڑی کی طرح لگتے ہیں, ان کے کھڑکی دروازے بن رہے ہیں, پی وی سی مٹیریل آ گیا ہے جو کہ آپ پہچان نہیں اور سکتے وہ کہ ہوتی لکڑی نہیں ہے, وہ لکڑی نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کوئی پہچان نہیں سکتا. اب ان سب مٹیریل سے ایک آرکیٹیکٹ کو اپڈیٹڈ رہنا پڑتا ہے اور کنونس کرنا پڑتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ وہ اتنا مہنگا ہے, کیونکہ یہ نیا مٹیریل اتنا مہنگا ہے, تو وہ کلائنٹس نہیں لگواتے ہیں. لیکن اگر جو لگوا لیتے ہیں وہ بہت فائدے میں رہتے ہیں. تو یہ کہ مٹیریل کی مینٹیننس, ڈیوریبلٹی اور پریکٹیکلٹی ہر چیز کی بہت ضروری ہے. بہت سے گھر میں کہتی ہوں کہ لوگ انٹیریئر میں ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جو بعد میں اچھی لگتی ہیں. جب آپ نیا گھر بنتا ہے, آپ تصویریں لیتے ہیں تو بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں ود ٹائم آپ کو پتہ چلتا ہے. میں آپ کو یہ کہنے لگی تھی, ابھی آپ نے کہا کلائمیٹ چینج آنے کے, خاص طور سے کراچی میں پہلے اتنی بارشیں نہیں ہوتی تھیں, کبھی کبھار ہوتی, لیکن اب جب بھی ہوتی ہیں وہ بہت ہی ڈیزاسٹر کر کے جاتی ہیں نا. اور جب آپ کوئی گھر لیتے ہیں یا آپ گھر بنواتے ہیں, جب آپ رہنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ آہستہ جیسے جیسے جو سردی ہو, گرمی ہو, بارش کا موسم ہو, وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ اب اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے اور کیا. تو یہ بڑے ایشوز آتے ہیں, بہت ایشوز آتے ہیں. اب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, اکثر لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کلائنٹ نے کوئی تصویر دیکھی, جو باہر کے گھر ہوتے ہیں وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے ان کو کہ جی فل گلاس وال ہے, اور گھر میں بہت زیادہ گلاس لگا ہوا ہے. وہ گلاس تو لگا لیتے ہیں, لیکن کئی میرے پاس کلائنٹ ان کو ایسے ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سردی یا بارش تو ایک سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہے, پورا آپ کا سال تو گرمی رہتی ہے اور بہت تیز دھوپ ہوتی ہے. تو وہ گلاس اگر آپ بہت زیادہ فار انسٹنس گھر میں لگا لیتے ہیں تو وہ بہت دھوپ ہوتی ہے, پورا گھر اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. بارشوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو بیسمنٹ ہم سب بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آج کل زیادہ تر بیسمنٹ بن رہا ہے. بالکل بن رہے ہیں لوگ, باقاعدہ نیچے لیونگ روم ان کا بیسمنٹ ہی ہوتا ہے, لیونگ روم ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ ایریا ہوتا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ فیکٹرز ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو زیادہ اہمیت دے کے ڈیزائن کر رہے ہیں. ہم نے کچھ اس طرح کے ٹریٹمنٹس کیے ہیں کہ جی ہم اپنا ڈرینیج کا زیادہ اسی طرح بہتر کریں. تو یہ کہ ہمیں ود ٹائم تو یہ ہمیں انکارپوریٹ کرنی پڑیں گی چیزیں. اور آنے والے میں سنا ایکسٹریم ویدر ہونے والا ہے, تو گھر ایسا ہونا چاہیے جو آپ کا کوزی ہو, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے ہر مہینے میں آپ کو وہ بہت کمفرٹیبل فیل دے. لاسٹ میں آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی عائشہ کہ جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جب وہ کوئی گھر ڈیزائن کرتا ہے, وہ اسٹارٹ سے اس کے تمام اسٹیپ لیتا ہے, کیونکہ وہ اسٹرکچر کھڑا کرنے سے لے کے اینڈ تک کام کرتا ہے. لیکن جو انٹیریئر کا جب ٹائم آتا ہے, ظاہر بات ہے اسٹرکچر کے بعد آتا ہے, تو آرکیٹیکٹ کو لمحہ لمحہ اس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے, یا بھائی ایک آرکیٹیکٹ کا کام کمپلیٹ ہو گیا, اس نے ڈیزائن کر کے مجھے میرا گھر دے دیا یا میرے کو آؤٹ لیٹ دے دیا, کوئی بھی کسی بھی چیز کا میں کام کروا رہی ہوں تو وہ کر کے بس اس وقت کمپلیٹ ہو گیا, یا پھر آپ کو ہمیشہ ساتھ رہنا پڑتا ہے؟ آرکیٹیکٹ کی جاب ہمیشہ اینڈ ٹائم تک رہتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم, ٹھیک ہے. کوئی بھی گھر انٹیریئر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ آرکیٹیکچر تو ایک آرکیٹیکٹ گھر تو کھڑا کر دیتا ہے, لیکن جب آپ اس میں رہنے جاتے ہیں آپ کو وال ٹریٹمنٹس کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے, آپ کو کلرز کے بارے میں, آپ کو فرنیچر کے بارے میں, آپ کو ونڈو ٹریٹمنٹس کے بارے میں کہ کھڑکیاں دروازے کس طرح سے آپ ٹریٹ کریں گے. تو وہاں پہ آرکیٹیکٹ کا کام بہت ہوتا ہے, جو کہ انٹیریئر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر جب ایک کمرے کو ڈیزائن کرتا ہے تو اس میں لائٹنگ کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لائٹ پوائنٹ کہاں آنا ہے, یا کوئی اور اس کو فیچر وال دینی ہے, وہ کہاں آنی ہے, اگر وہ اس کو چاہیے ہے تو وہ انیشیل اسٹیج پہ آرکیٹیکٹ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے اور وہ چیز آرکیٹیکٹ انکارپوریٹ کر دیتا ہے. کیونکہ بعد میں اگر آپ بالکل ایک گھر بننے کے بعد اگر بالکل اینڈ میں آپ ایک انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرتے ہیں تو وہ پھر اس میں بہت مسائل ہوتے ہیں, اس میں آپ کو کٹائیاں کرنی پڑیں گی. اگر آپ کو کہیں لائٹ پوائنٹ دینا ہے وہاں لائٹ نہیں ہے تو پھر آپ کی سائڈ کو تھوڑا سے میسنری کا کام بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر آپ آئی ووڈ آلویز سجیسٹ لائن کہ اگر آپ انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ اسی آرکیٹیکٹ سے یا انٹیریئر ڈیزائنر سے آپ کام کروائیں, تو آپ اس کو پہلے بتا دیں, تاکہ جب آپ کا گھر ڈیزائن ہو رہا ہو اسی اسٹارٹنگ سے ہی آپ کے گھر کے کمروں کا یا ڈرائنگ روم کا یا انٹیریئر بھی ساتھ ساتھ ڈیزائن ہوتا ہے. بہت شکریہ عائشہ, آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائی اور مجھے بہت اچھا لگا. آپ سے میں میسیج لینا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے خود ہی کہا لوگوں کو کہ کلائنٹ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں, جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. ایک بار پھر سے بہت شکریہ. اور اپنے ناظرین کو میں یہاں کہوں گی کہ عائشہ نے بیچ میں پروگرام کی یہ بھی بات بتائی تھی کہ بھائی جب ہم اتنے کروڑ روپیہ اپنے گھر پہ یا اپنی جو بھی آؤٹ لیٹ بنوانے جا رہے ہیں, کچھ بھی ڈیزائن کروانے جا رہے ہیں, کسی کانٹریکٹر کے ذریعے جو چیز کروا رہے ہیں وہ اس طریقے سے جو دوسروں کے ڈیزائن لے کے آ رہا ہے آپ کے پاس, کیوں نہ تھوڑے سے زیادہ پیسے خرچ کر کے کسی آرکیٹیکٹ کو ہائر کریں, اپنے گھر کو, اپنے خواب کو بہتر سے بہتر
تکمیل کروائیں. اسی بات کے ساتھ مہنور علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.